1922 में ना जब मिस्र की उड़ती रेत से एक ऐसा मकबरा निकला जिसने मतलब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ से तारीख की सबसे खौफनाक अफवाह जन्म लेने वाली है। हाँ बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में सबसे हैरानकुन बात पता है क्या है? क्या? यही कि उस शानदार मकबरे को दरियाफ्त करने वाले को किसी कदीम खंजर या किसी पोशीदा जाल ने नहीं मारा था। हाँ, और किसी फिरौन के जादू से नहीं भी मारा था, बल्कि एक मामूली से मच्छर ने मारा था। मतलब एक मच्छर। बिल्कुल एक मच्छर। और उसी एक मच्छर ने दरअसल एक ऐसे माफूकुल फितरत अफसाने की बुनियाद रख दी जो आज मतलब एक सदी गुजरने के बाद भी बिल्कुल जिंदा है। ये वाकई एक बहुत अनोखी बात है। तो आज के इस तफसीली तज्जिये में हमारा मकसद इसी उलझन को सुलझाना है। बिल्कुल, हमें हकाइक को देखना होगा। हाँ, तो हमारे सामने जो भी तारीखी हवाले और तहकीकी ज़राए मौजूद है ना, हम उनकी मदद से आज मिस्री फिरौन तूतनखामुन के मकबरे की दरियाफ्त और उससे जुड़ी वो जो मशहूर ज़माना ममी की लानत है, उसका गहरा मुताला करेंगे। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक तरफ सोने से लदे हुए वो नवादरात थे जिन्हें 3000 साल से किसी इंसान ने नहीं छुआ था, और दूसरी तरफ वो मन घड़त कहानी थी जिसने साइंस और सहाफत को आपस में उलझा दिया। तो चलें इसका जायजा लेते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। साल 1922 था और ब्रिटानवी माहिर आसारे कदीमा हॉवर्ड कार्टर और उनके मालदार सरपरस्त लॉर्ड कार्नारवन ने वादी मलूक में वो शानदार दरियाफ्त की जो वाकई आसारे कदीमा की तारीख की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। मतलब ये मकबरा हजारों साल से रेत के नीचे बिल्कुल महफूज था। इसे लुटेरों ने भी नहीं लूटा था ना? बिल्कुल नहीं लूटा था। लेकिन उस शानदार दरियाफ्त की चमक उस वक्त मांद पड़ने लगी जब मकबरा खुलने के चंद माह बाद ही लॉर्ड कार्नरवन की अचानक मौत हो गई। और मौत की वजह वो मच्छर का काटना था जिसे शेविंग करते हुए उन्होंने गलती से छेल दिया था। मेरा मतलब है कि वहां एक जानलेवा इन्फेक्शन हो गया था। सही। और अगर हम मंतिकी तौर पर देखें तो ये एक खालिसतन तिब्बी पेचीदगी थी, एक इन्फेक्शन था बस। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त के अखबारात ने इसे किस तरह पेश किया? मतलब अगर मैं इसे आज की जबान में कहूं तो इसे तारीख की पहली वायरल फेक न्यूज या क्लिक बेट कहा जा सकता है ना? अरे वाह, ये क्लिक बेट वाली मिसाल बहुत जबरदस्त है। और इसकी वजह समझने के लिए हमें 1920 की दहाई के आलमी मीडिया को देखना पड़ेगा। अच्छा, उस वक्त मीडिया कैसे काम करता था? देखें, उस वक्त टेलीग्राफ की वजह से खबरें पहली बार आलमी सतह पर बहुत तेजी से फैल रही थीं। अखबारात में ना कारीब की तवज्जो हासिल करने के लिए शदीद मुकाबला होता था। हाँ, तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस की मौत हुई तो सिर्फ एक इन्फेक्शन की खबर अखबार बेचने के लिए काफी नहीं थी, तो उन्होंने इसमें मसाला शामिल कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने मसाला लगा दिया। महज एक मच्छर के काटने को फिरौन के इंतकाम का रंग दे दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तब ज्यादा पुरअसरार हुई जब ये अफवाहें फैलाई गईं कि मकबरे से जुड़े 22 से जायद अफराद पुरअसरार हालात में हलाक हुए। हाँ, जिनमें माहिरीन भी थे और वहां आने वाले जायरीन भी थे, और खुदाई करने वाले मजदूर भी शामिल थे ना। और फिर ड्रामा बढ़ाने के लिए कहा गया कि मकबरे के दरवाजे पर एक खौफनाक वार्निंग लिखी थी। जी, वो मशहूर वार्निंग कि जो बादशाह को तंग करेगा मौत तेज परों पर उड़ती हुई उस तक पहुंचेगी। एक मिनट, ये सुनकर तो वाकई डर लगता है। और इसके साथ एक और अफवाह ये भी उड़ी थी कि जिस रात लॉर्ड कार्नरवन की मौत हुई तो काहिरा शहर की तमाम बत्तियां अचानक गुल हो गईं। हाँ, ये भी एक बहुत मशहूर अफवाह थी। लेकिन इस पर तो मेरा तनकीदी सवाल बनता है, 22 अमवात, दरवाजे पर लिखी हुई लानत और काहिरा का अंधेरे में डूब जाना, क्या काहिरा में बिजली वाकई चले गई थी? मतलब उसे महज इत्तेफाक कैसे कहा जा सकता है? यहाँ जो बात हैरानकुन है वो ये है कि हमारा जहन काम कैसे करता है। खौफ और नामुकम्मल मालूमात के दबाव में ना इंसानी जहन मुख्तलिफ वाक़यात के दरमियान जबरदस्ती एक ताल्लुक या पैटर्न तलाश करने लगता है। अच्छा, यानी हम खुद कहानियां बनाते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले तो इस खौफनाक वार्निंग की बात करते हैं। तारीखी हकायक के मुताबिक मकबरे के दरवाजे पर ऐसी कोई लानत सिरे से मौजूद ही नहीं थी। हैं? वाकई नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये तहरीर मुकम्मल तौर पर अखबारात की मनगढ़ंत थी।
قدیم مصری مقبروں کے اندر چوروں سے خبردار کرنے والی کچھ عام عبارات ہوتی تھی، لیکن ایسی ڈرامائی دھمکیوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور وہ کائرہ کی بجلیوں کا گل ہونا، اس کا کیا راز تھا؟ دراصل 1920 کی دہائی میں قاہرہ میں بجلی کا نظام انتہائی غیر مستحکم تھا۔ مطلب پاور کاٹ یا بجلیوں کا بجھ جانا وہاں روزمرہ کا معمول تھا۔ اوہ اچھا، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل، لیکن جب انسانی ذہن پہلے ہی کسی خوفناک کہانی کے زیر اثر ہوتا ہے نا، تو ایک معمول کے واقعے کو بھی مافوق الفطرت سمجھ لیا جاتا ہے۔ صحیح، تو لارڈ کارناوان کی موت اور اسی رات بجلی کے تعطل کو ملا کر اسے ایک جادوئی واقعہ بنا دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افواہوں کی بنیاد میں کوئی سچائی نہیں تھی، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ اموات تو واقعی ہوئی تھی نا؟ ہاں، اموات تو ہوئی تھیں۔ اگر یہ لعنت نہیں تھی تو سائنس ان اموات کی کیا وضاحت کرتی ہے؟ کیونکہ 22 اموات کوئی چھوٹا ہنسا تو نہیں ہے۔ مقبرے کے اندر واقعی کچھ تو ایسا تھا جس نے لوگوں کی جان لی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو جواب ہمیں کسی قدیم جادو میں نہیں ملتا، بلکہ حیاتیات یا بائیولوجی میں ملتا ہے۔ بائیولوجی میں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی جگہ جیسے کہ یہ مقبرہ 3000 سال تک مکمل طور پر بند، تاریک اور ہوا کے گزر سے کٹی ہوئی ہو تو وہ کوئی عام کمرہ نہیں رہتا۔ ہاں ظاہر ہے، اتنے سالوں سے بند تھا۔ اور مقبرے کے اندر فرعون کے ساتھ ڈھیروں نامیاتی مواد دفن کیا گیا تھا، جیسے کھانا، پھل، گوشت، تیل اور خود حنوط شدہ لاشیں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ اس سیل بند تاریک ماحول میں ایسپرگلس جیسی انتہائی خطرناک پھپھندی پیدا ہو گئی، مطلب ایک ٹاکسک مولڈ بن گیا۔ اچھا، تو وہ زہریلی پھپھندی تھی۔ لیکن یہاں نا میرے ذہن میں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ کوئی بھی پھپھندی یا بیکٹیریا 3000 سال تک بغیر تازہ ہوا، پانی یا روشنی کے زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ مطلب یہ تو سائنسی طور پر ناممکن لگتا ہے۔ یہ ایک بہترین اور منطقی سوال ہے۔ دراصل جب پھپھندی کو سازگار ماحول نہیں ملتا نا، تو وہ سپورز کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سپورز یہ کیا ہوتے ہیں؟ سپورز فنگس کی ایک طرح کی خوابیدہ یا ہائبرنیشن والی حالت ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی سخت جان ہوتے ہیں اور ان پر وقت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اوہ، یعنی وہ سو جاتے ہیں ایک طرح سے۔ بالکل، اور یہ ہزاروں سال تک اسی طرح غیر فعال حالت میں کسی بند جگہ پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے نا میں ایک مثال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں بتائیں۔ ہم روزمرہ زندگی کے ایک مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑا پینٹری روم یا گودام ہے جس میں کھانے پینے کا سامان بھرا ہوا ہے اور اسے کئی سالوں کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا جائے۔ صحیح۔ جب برسوں بعد اس گودام کا دروازہ کھلے گا تو اندر کوئی جادو نہیں ہوگا، بلکہ شدید سڑاند، زہریلی گیسیں اور خطرناک پھپھوندی کا ایک طوفان ہوگا، ہے نا؟ بالکل درست تشبیہ ہے۔ توتن خامون کا مقبرہ بھی محض ایک قبر نہیں تھا، بلکہ وہ 3000 سال پرانا ایک بہت بڑا حیاتیاتی پریشر کوکر تھا جسے اچانک کھولا گیا۔ حیاتیاتی پریشر کوکر، واہ، یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ ہاں، اور جب وہ دروازہ پہلی بار کھولا گیا تو ہزاروں سال سے جمی ہوئی گرد اور ان خابیدہ سپورز کا ایک بادل اڑا۔ اور جو لوگ سب سے پہلے وہاں داخل ہوئے انہوں نے وہ زہریلی ہوا سانس کے ذریعے اندر کھینچ لی۔ بالکل، انہوں نے وہ صدیوں پرانی ہوا براہ راست اپنے پھیپڑوں میں کھینچی۔ اب لارڈ کارنرون کی اگر بات کریں تو ان کی صحت پہلے ہی ایک کار حادثے کی وجہ سے کافی کمزور رہتی تھی۔ تو ان کا امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت اچھی نہیں تھی۔ جی بالکل، جب ان جیسے کمزور شخص نے اس ٹاکسک مولڈ والے ماحول میں سانس لی اور پھر ایک مچھر نے کاٹا تو ان کا جسم اس شدید انفیکشن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور یاد رہے کہ 1922 میں اینٹی بائیوٹکس بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جو آج کے دور میں ایک عام سا انفیکشن ہے، اس دور میں وہ یقینی موت کا پروانہ تھا۔ یعنی وہ اموات جنہیں مقبرے کی لعنت کہا گیا، وہ دراصل ایک مکمل طور پر سائنسی اور حیاتیاتی عمل کا نتیجہ تھی۔ بالکل، انفیکشن، زہریلی گیسیں اور پھپھوندی۔ لیکن پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے ایک طرف ہمارے پاس اتنی ٹھوس اور واضح سائنسی وضاحت موجود ہے، لیکن پھر بھی آج تک دنیا بھر میں ممی کی لعنت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو حقائق سامنے آنے کے بعد بھی یہ افسانہ ختم کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوال ہمیں سیدھا انسانی فطرت اور پاپ کلچر کی طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ پاپ کلچر؟
دیکھیں سائنس حقائق دیتی ہے لیکن حقائق اکثر خشک ہوتے، اس کے برعکس انسان ہمیشہ سے سنسنی خیز اور پراسرار کہانیوں کے دیوانے رہے ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے، ہمیں کہانیاں پسند ہیں۔ اور پھر میڈیا اور بعد ازاں ہالی ووڈ نے اس واقعے کو ایک عالمی فرینچائز اور منافع بخش برانڈ میں تبدیل کر دیا۔ ارے ہاں، ہم سب نے وہ فلمیں دیکھی ہیں جن میں مقبرے کھلتے ہیں اور پٹیاں بندھی ممیاں جاگ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل، میڈیا نے اس لعنت کو اس طرح بیچا کہ لوگوں نے لاشعوری طور پر حقیقت پر کہانی کو ترجیح دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک پراسرار کہانی کی کشش کسی بھی منطقی دلیل سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس انتہائی جدید دور میں بھی جب ہمارے پاس ہر واقعے کی منطقی توجیہ موجود ہے، بہت سے لوگ اب بھی یہ مانتے ہیں کہ ان قدیم مقبروں کے نیچے کوئی خطرناک طاقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ مطلب انسان کا منطقی پہلو جتنا بھی ترقی کر لے، اس کا توہم پرست پہلو ہمیشہ کچھ نہ کچھ اصرار تلاش کرتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ کس طرح حیاتیات کا ایک عام سا عمل میڈیا کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا افسانہ بن گیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنے اس تفصیلی تجزیے کو سمیٹیں۔ ضرور۔ اگر ہم ان تمام تاریخی اور سائنسی ذرائع کا غیر جانبدارانہ خلاصہ کریں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت اور افسانے کے ملاپ نے اس کہانی کو امر کر دیا۔ یعنی دونوں چیزیں مل گئیں۔ جی۔ ایک طرف وہ ٹھوس حیاتیاتی خطرات تھے، مطلب ہزاروں سال سے بند تاریک ماحول میں پیدا ہونے والی زہریلی، پھوپھندی اور خطرناک بیکٹیریا، جو کہ قدرتی عوامل تھے جنہوں نے واقعی لوگوں کو بیمار کیا۔ بالکل۔ لیکن دوسری طرف انسانی کمزوری، نامکمل معلومات اور اس دور کے اخبارات کی سنسنی خیزی تھی۔ اخبارات کا معمول کی اموات کو ایک ڈرامائی شکل دینا اور اتفاقات کو زبردستی ایک لعنت بنا کے پیش کرنا۔ صحیح۔ ان دونوں زاویوں نے مل کر 1922 کی اس عظیم آثار قدیمہ کی دریافت کو تاریخ کا ایک لازوال مما بنا دیا۔ اس گفتگو نے واقعی حقائق اور کہانیوں کے درمیان فرق کو بہت عمدہ طریقے سے واضح کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ گفتگو ختم کریں نا، میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے۔ اچھا، کیا خیال ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ان تحقیقی ذرائع میں براہ راست تو کہیں نہیں لکھا، جی، لیکن اس ساری بحث کا حتمی نچوڑ ضرور محسوس ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، جی، آج سے ہزاروں سال بعد مستقبل کے انسان کھدائی کر رہے ہیں اور انہیں ہماری آج کی کسی عام سی عمارت کے خنڈرات ملتے ہیں، شاید کوئی پرانا پاور پلانٹ یا کوئی متروک فیکٹری۔ اچھا۔ اور انہیں وہاں دھات کا ایک زنگ آلود بورڈ ملتا ہے جس پر ایک عام سی روزمرہ کی وارننگ لکھی ہوتی ہے، جیسے خطرہ، ہائی وولٹیج۔ ارے واہ، یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ ہاں نا، اگر وہ ہماری زبان اور آج کی سائنس کو پوری طرح نہیں سمجھتے ہوں گے تو کیا وہ بھی اس ہائی وولٹیج کے بورڈ کو ہماری تہذیب کی کوئی خوفناک اور مافوق الفطرت لعنت سمجھیں گے؟ یہ تو بالکل ممکن ہے، وہ اسے کوئی جادوئی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ کیا وہ بھی یہ سوچیں گے کہ جو اس دروازے کے پار گیا اسے کسی غیبی طاقت نے جلا کر راکھ کر دیا؟ دراصل جب ہم ماضی کی کسی تہذیب کو دیکھتے ہیں اور وہاں چھپے اسرار تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہم جو کہانیاں گھڑتے ہیں وہ ہمیں اس ماضی کے بارے میں کم اور ہمارے اپنے انسانی خوف، تجسس اور کہانیاں بننے کی جبلت کے بارے میں بہت زیادہ بتاتی ہیں۔ یعنی یہ ہماری اپنی پرچھائی ہوتی ہے۔ بالکل، ہم تاریخ میں اکثر وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔